evening and a very warm welcome to News Edge with Fari Hadri. तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने ईद के बाद हुकूमत के खिलाफ इत्तेहाद को हतमी शक्ल देने की तैयारी तेज़ कर दी है। ईद के बाद अमन व अमान की सूरत हाल पर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने और दीगर सियासी जमातों को शिरकत की दावत देने पर इत्तफाक किया गया। कल इस मामले को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने अपोजिशन क़यादत के एजाज़ में एक इफ्तार पार्टी की थी। मौलाना फजल रहमान भी इसमें शरीक हुए। मौलाना फजल रहमान की कल की इफ्तार पार्टी में शिरकत ईद के बाद अपोजिशन इत्तेहाद में उनकी जमात की शमूलियत का इंदिया दे रही है कि नहीं दे रही, अब ये एक अहम क्वेश्चन है। अपोजिशन इत्तेहाद के हवाले से साबिक स्पीकर असद कैसर का क्या कहना था, उन्हें भी देखिए। ईद के बाद जो है ना हम इसमें जो हमारा अलायंस है इसको खत्मी शक्ल देने में जो है ना कामयाब हो जाएंगे। और सबसे पहली बात ये है कि हम ईद के बाद जो है ना बलूचिस्तान के अंदर क्वेटा में जो ना आल पार्टी कॉन्फ्रेंस करेंगे। आज मेरी अभी मुलाकात है लियाकत बलोच साहब से भी, वो भी इस पर APC भी काम कर रहे हैं, तो हम एक जॉइंट करना चाहते हैं। तो हमारे अलायंस है उसके प्लेटफॉर्म इमरान खान की रिहाई के लिए हम हर तरीके से जो भी हमारे पास ऑप्शन मौजूद हैं, वो पब्लिक मोबिलाइजेशन हो, जलसे हो, जुलूस हो, एहतजाज हो, अदालती फोरम्स हो, मतलब जहाँ जहाँ आवाज़ उठानी है इंशाल्लाह। और ये अभी जो हमारी आइंदा की जो जदोजहद होगी वो एक अलायंस के जरिए होगी। तहरीक इंसाफ की कौमी सलामती कमेटी इजलास में अदम शिरकत पर हुकूमत अभी तक दुखी नजर आ रही है और मुसलसल बयानबाजी कर रही है। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने आज ये कहा कि पाकिस्तान को कमज़ोर करने की साजिशें हो रही हैं। क्या कह रहे हैं ज़रा देखिए। जो अस्करी क़यादत ने अभी पार्लिमान को ब्रीफ किया, उसमें जो अपोजिशन का रवैया था वो इंतहाई मायूस कुन और इंतहाई गैर जिम्मेदाराना था। उन्हें चाहिए ये था कि वो इस इजलास में आते, इस मीटिंग में शरीक होते, वो तमाम हालात से बाखबर उनको किया जाता और उसके बाद जो भी उनकी राय थी वो इनकॉर्पोरेट होती हमारी जो फ्यूचर प्लानिंग है उसके हवाले। अगर हम अपनी अंदरूनी खलफशार और अपनी जो अंदरूनी लड़ाई है उसका निशाना इस मुल्क को बनाएंगे और अपनी सियासत की खातिर रियासत को हमला करेंगे, रियासत के ऊपर हम जो है वो चढ़ दौड़ेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त हो रहा है, तो उससे इस मुल्क को फायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान होगा। हुकूमत की जानिब से आप ये समझ लें कि अब एक पेशकश भी की जा रही है। राना सनाउल्लाह साहब ने ये स्टेटमेंट दिया है, ये भी देख लीजिए। PTI कहती है कि उनके लिए सबसे अहम मसला बानी PTI की रिहाई ही है, लेकिन वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने पार्टी इख्तलाफात का जिक्र भी किया और वो ये भी कह रहे हैं कि बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई के मामलात इसलिए ख़राब हुए क्योंकि पार्टी के अंदर से उनकी टांगें देखिए। और साथ ही उन्होंने एक और स्टेटमेंट भी दिया है, वो भी देखिए। पंजाब की सियासत में डेवलपमेंट ये हुई है कि PTI ने एक वाइट पेपर जारी किया है, वहाँ पे PMLN की गवर्नेंस के हवाले से क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि बहुत सारे हमारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे PMLN अपनी तख्ती लगा रही है। अपोजिशन लीडर पंजाब ने इस हवाले से बात की, उनको भी देख लीजिए। जो इस वक्त पाकिस्तान पंजाब की सूरत हाल है वो ये है कि जो एक साल में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान करप्शन में स्पेशल इंडेक्स में तनज़्ज़ुली के बाद 135 नंबर पे आ गया। एक साल में गुर्बत में 7% इजाफा हुआ। लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती हुई सूरत हाल, जराइम की शरह में 5% इजाफा हुआ। जो भी ये हमने किताब शाया करवाया है, हम दोबारा मरियम नवाज को मुनाजरे का भी चैलेंज देते हैं कि हमें ये झूठा करके साबित करते तो हम सजाएं तो पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल रही हैं, तो हमारे ऊपर एक और FIR भी बेशक करा। हमारे साथ मौजूद हैं समान अकरम राजव साहब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। समान साहब, कल जो बातचीत हुई उसके बाद क्या लग रहा है कि एक अलायंस बनने जा रहा है ईद के बाद और JUIF भी इसमें मोस्ट पॉसिबली अब शामिल होगी? जी, बहुत ही मुस्बत पेशरफ्त हुई है। मेरी अभी थोड़ी देर पहले ही असद कैसर साहब से तफसीली गुफ्तगू हुई है, तो हम बहुत पुरुमीद हैं। और देखिए, इसकी वजह भी मैं समझता हूँ वाज़ेह है कि इस वक्त पाकिस्तान में बिल्कुल एक तफरीक है, फस्तायत और जबर एक जानिब हैं, आवाम के हुकूक, आइन, जमहूरियत, अदलिया की आज़ादी दूसरी जानिब हैं। तो इस मौके पे सिर्फ वही लोग मैं समझता हूँ जबर और फस्तायत के साथ हैं जिनको कोई कुर्सी मिली हुई है या वो समझते हैं कुर्सी उनके लिए कोई बाइस एजाज़ है। बाकी तमाम लोग जो जमहूरी सियासत करना चाहते हैं, अवाम की सियासत करना चाहते हैं, जिन्होंने अवाम की जानिब लौटना है, वो इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं देखते कि वो जद्दोजहद करें फस्तायत के ख़िलाफ़, आइन की पामाली के ख़िलाफ़। तो हम समझते हैं कि मौलाना फजल रहमान हों, दीगर जमातें, हमने सबको दावत दी है इसी उसूली मौक़िफ़ पे कि हमारे साथ खड़ी हों
اور بلکہ اپنے عوام کے ساتھ کھڑی ہوں. تو انشاءاللہ یہ ایک بڑا اتحاد آپ کو عید کے بعد نظر آئے گا. رائٹ، آپ کا جو سٹیٹمنٹ ہے اور آپ نے یہ بیان دیا ہے کئی مرتبہ کہ کوئی ہمارے ساتھ آئے گا تو وہ ہم پر احسان نہیں کرے گا. سینیٹر کامران مرتضیٰ نے تحفظات کا اظہار کیا ہے، وہ اس پہ ضرور ایڈریس کریں، بٹ مائی کویشچن از کہ آپ کی طرف سے جو بات چیت ہوئی اس میں یہی لگا کہ جے یو ایف کو، خاص طور پہ مولانا فضل الرحمان کو آپ بہت زیادہ رسپیکٹ کی نظر سے دیکھتے ہیں. یہ جو اتنا سخت بیان دیا تھا، یہ پارٹی پالیسی کی وجہ سے دیا تھا یا آپ کی اپنی یہ رائے ہے؟ نہیں، یہ سخت بالکل نہیں تھا. میں نے تو اس میں بلکہ توصیف کی، اور کامران مرتضیٰ ہمارے دوست ہیں، ان کے ساتھ میں بیٹھا ہوں پچھلے کچھ دن پہلے، اور میں نے یہی بات دہرائی. میں نے کہا یہ تو میں آپ کی تعریف کر رہا ہوں، ہر اس جماعت کی تعریف کر رہا ہوں کہ وہ کسی وجہ سے ہمارے ساتھ نہیں آئے گی. وجہ صرف ایک ہی ہوگی کہ وہ آئین، جمہوریت، عوام کے حقوق کے لیے کھڑا ہونا چاہتی ہے. وہ اس لیے نہیں اس تحریک کا حصہ بنے گی کہ ہم اسے راغب کر رہے ہیں یا کچھ دینا چاہتے ہیں. وہ اس لیے کھڑی ہوگی کہ یہ اس کا فرض ہے تاریخ کے اس لمحے میں. تو یہ میری تعریف ہے، اور میں سمجھتا ہوں میرا پیغام پہنچ چکا ہے ہر ایک تک. اور یہی عمران خان صاحب کی بھی آواز ہے. میری جب ان سے ملاقات ہوئی اڈیالہ جیل میں تو انہوں نے میرے اس بیان کو سراہا. انہوں نے کہا اس سے تو تم عزت دے رہے ہو ہر ایک کو، کہ بغیر کسی غرض کے آپ جمہوریت کے لیے کھڑے ہوں، آپ آئین کے لیے کھڑے ہوں، آپ عوام کے حقوق کے لیے کھڑے ہوں. بٹ کیونکہ خبریں یہ آئیں کہ شاید ایک ایسا الائنس ہوگا جس میں جے یو ایف گورنمنٹ کا حصہ بن جائے ان سم فارم ایٹ سم پوائنٹ ان کے پی کے، اس طرح کی کوئی بات چیت نہیں ہوگی اب جب الائنس بنے گا. نہیں، یہ بہت قبل از وقت ہے. دیکھیں، بالکل ہم آئندہ کی بات کریں گے، لیکن جو بنیادی موقف ہے، جو بنیادی نقطہ ہے جس پہ ہم نے اکٹھے ہونا ہے، وہ آئین کی بحالی ہے، وہ حقوق کی بحالی ہے، عدلیہ کی بحالی ہے. بعد میں کیا ہوتا ہے، الیکشن میں جب ہم جاتے ہیں، الیکشن کے بعد کیا ہوگا، یہ گفتگو ہوگی یقیناً. لیکن یہ اس وقت اتحاد کا باعث نہیں ہے. اتحاد کا باعث اصول ہیں. If you allow me, we're taking a quick break. اس کے بعد ہم واپس آ رہے ہیں right after break. اینڈ ویلکم بیک. سلمان صاحب، ہمارے پروگرام میں 2-3 دفعہ یہ بات ہوئی ہے، کچھ ڈفرینٹ لوگوں نے یہ کہا مختلف پارٹیز کے، کہ جے یو آئی ایف اور پی ٹی آئی کا معاملہ یہ ابھی کا نہیں ہے. آبویسلی یہ اٹس اے نیو پی ٹی آئی، آپ لوگوں سے تو ان کو بالکل بھی کوئی ایشو نہیں ہوگا، لیکن ماضی میں جیسے پی ٹی آئی باتیں کرتی رہی ہے جے یو آئی ایف کے حوالے سے، مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے، کہ اصل ایشوز ابھی بھی وہ ہیں. ایک خوف ہے کہ شاید دوبارہ اسی طرف چلا جائے، وقت بدلے یا لوگ کوئی دوبارہ واپس آئیں گے تو وہی ڈگر ہو جائے گی. اس کو ایڈریس کیا گیا ہے؟ دیکھیں، یہ تو ہمیں ایک دوسرے پر اعتماد کرنا ہے. ہم نے علاقائی سیاست سے اوپر اٹھنا ہے. میری علی امین صاحب سے کئی بار گفتگو ہوئی ہے حالیہ دنوں میں. وہ بالکل واضح ہیں کہ ڈیرہ اسماعیل خان کی سیاست کسی بڑے قومی اتحاد کے راستے میں نہیں آئے گی. اسی طرح ماضی کے جو معاملات ہیں وہ اب ماضی کا حصہ ہیں. ہم نے ایک دوسرے پہ انگلیاں نہیں اٹھانی. ہم نے آگے بڑھنا ہے، ایک موقف کے لیے، ایک اصول کے لیے اتحاد کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں ماضی کو اب ماضی میں رہنے دیجئے. آئندہ ہم خلوص کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ اپنی منزل کی جانب اکٹھے بڑھیں گے. سو جو اب کال کریں آل پارٹیز کانفرنس، اس کا ایجنڈا کیا ہوگا ایگزیکٹلی؟ سیکیورٹی کے اوپر، نیشنل سیکیورٹی؟ دیکھیں، نیشنل سیکیورٹی جو ہے ایک ہمہ جہت تصور ہے. تو ہم بالکل نیشنل سیکیورٹی کی بات کریں گے. نیشنل سیکیورٹی ہمارے نزدیک ایک بڑے مکالمے پر مبنی ہوگی. ایک نیا عمرانی معاہدہ ہمیں کرنا ہوگا اس ملک میں، آئین کو بحال کرنا ہوگا. ہمیں خطے میں بھی امن چاہنا ہوگا. افغان حکومت سے بات کرنی ہوگی. چین کو ہمیں اس خطے میں متحرک میں سمجھتا ہوں کرنا ہوگا، دعوت دینی ہوگی. افغانستان میں سرمایہ کاری کریں، بلوچستان میں مزید سرمایہ کاری کریں. یہ پورا خطہ ایک گہوارہ بننا چاہیے، ایک اکنامک ہب ہونا چاہیے، ایسٹ ویسٹ کنیکٹیوٹی ہونی چاہیے، پائپ لائنز ہوں، ریل روڈز ہوں، سڑکیں ہوں. تو یہ ہمارا نظریہ تصور میں سمجھتا ہوں ایک نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ کا. وہ فلاح پر مبنی ریاست ہے، وہ خطے میں فراوانی پر مبنی ریاست ہے. تو انشاءاللہ ہم نیشنل سیکیورٹی کا ایک بہت جامع تصور پیش کریں گے. سر، جو آپ نے کہا کہ افغانستان سے بات ہو، یہ اس ایجنڈا میں شامل کریں گے؟ کیونکہ آئی ڈونٹ تھنک کہ فیڈرل گورنمنٹ اس کے اوپر آپ لوگوں کے ساتھ ایگری کرے گی. دیکھیں، ہم تو وہ بات کریں گے جو ہم سمجھتے ہیں فراست پر مبنی ہے.
بات کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. افغانستان ایک حقیقت ہے, افغانستان کی حکومت ایک حقیقت ہے. ہم نے بات کی ہے ایک جرگے کی, ایک بڑے پختون جرگے کی, اور اس سے بڑے میں سمجھتا ہوں قومی جرگے کی. تو ہمیں ان تمام راستوں کو اپنانا ہوگا امن کی خاطر. تو جو بھی راستہ ہمیں حاصل ہے قانوناً یا ایک سماجی سطح پہ, تمدن کی سطح پہ, ہمیں ہر اس راستے کو اپنانا ہے. رائٹ. سو لیٹس سی گرینڈ الائنس بن جاتا ہے, اس میں آپ پھر گورنمنٹ کو بھی دعوت دیں گے کہ وہ بھی آل پارٹیز کانفرنس میں آ جائے؟ دیکھیں, اس پہ بالکل گفتگو ہوگی, بحث ہوگی. اس وقت ایک رائے یہ ہے, غالب رائے یہ ہے, جھوٹے الیکشن کی بنیاد پر حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ایک طرح سے مستفید ہیں اس تمام نظام کے, عدلیہ پر حملے کے. تو ان سے کیا بات کی جائے جب تک وہ اس تمام معاملے سے اپنے آپ کو علیحدہ نہیں کرتے. اگر ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ مٹی ڈالی جائے, جو الیکشن لوٹا گیا, جو لوگوں کو مارا پیٹا گیا ہے, جو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدلیہ کا حال کیا گیا ہے, اس سب کو ہم بھول جائیں, مٹی پاؤ اور آگے بڑھو, تو یہ تو نہیں ہوگا. ہم اتحاد ان لوگوں کے ساتھ کریں گے, ان جماعتوں کے ساتھ کریں گے جو آگے واقعتاً آئین کی بحالی چاہتی ہیں, جمہوریت چاہتی ہیں, عدلیہ کی آزادی چاہتی ہیں. سو ویئر ڈز جماعت اسلامی اسٹینڈ؟ لیاقت بلوچ ہوتے ہیں آپ لوگوں کی میٹنگز میں, لیکن جماعت کا اس حوالے سے کوئی ابھی واضح موقف نہیں ہے. یہ بھی نہیں لگتا کہ وہ تیار بھی ہیں گورنمنٹ کے خلاف سیریس اپوزیشن کے لیے. ان کے ساتھ کہاں پہ ہے انٹریکشن؟ دیکھیں, گفتگو جاری ہے. کل لیاقت بلوچ صاحب کے ساتھ بہت اچھی گفتگو ہوئی. اس سے پہلے لیجنڈ ہوٹل میں جو ہمارا سیمینار تھا, جو اچکزئی صاحب اور شاہد خاقان صاحب نے منعقد کیا تھا, وہاں بھی وہ آئے تھے. تو ہم گفتگو جاری رکھیں گے. ہم پر امید ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ ایک تاریخی لمحہ ہے جب ہر اس جماعت کو جو عوام کی سیاست کرنا چاہتی ہے, عوام میں اپنا پیغام پہنچانا چاہتی ہے, اس کو عوام کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا اور جبر کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا. جو ابھی میں نے آپ نے سنا ہوگا سی ایم کے پی کی جو ہم نے اسٹیٹمنٹ چلائی, کل آپ نے انٹرویو بھی دیکھا ہوگا, کہہ رہے ہیں 99% معاملات طے ہو گئے تھے. معاملات اٹک اس لیے گئے کہ ہماری پارٹی میں اپنے اندر ہی ٹانگیں کھینچی جاتی ہیں اور خبریں چلائی گئیں کہ علی امین کو ہٹا رہے ہیں, جبکہ میں ہی مین گارنٹور تھا اور میرے اوپر ہی سوال ہو گیا. یہ اس کے بارے میں ذرا روشنی ڈالیں گے؟ دیکھیں, یہ اندرونی گفتگو چلتی رہتی ہے. میں جب خان صاحب سے ملا تھا 2 ہفتے قبل, تو میں نے بالکل یہ معاملہ ان کے سامنے رکھا تھا, اور خان صاحب کی مجھے ہدایت تھی کہ بالکل یہ باہر جا کے بیان دو کہ میں علی امین کے ساتھ کھڑا ہوں, علی امین ہی ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں اور رہیں گے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں اگر کسی نے کوئی غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی تھی تو وہ بات اب ختم ہو چکی ہے. سو بٹ آئی ایم شیور کہ یہ تو انویسٹیگیٹ کر لیا ہوگا کہ کون لوگ ہیں. ایک لمیٹڈ ایکسیس ہی ہے ان کا خان صاحب کا اس وقت لوگوں سے. سو اٹ مینس کہ پارٹی کے کچھ لوگ ہیں جو ناخوش ہیں اور وہ خبریں پہنچا رہے ہیں. آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیا ان کو؟ دیکھیں, وہ ہوتا ہے ہر پارٹی میں, ہر جماعت میں کچھ نہ کچھ تو ایک گفتگو, ایک مکالمہ چلتا رہتا ہے نا. تو وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جس میں کوئی رقابت کا عنصر نہ ہو. تو یہ معمول کی بات نہیں ہے, کوئی بڑی بات نہیں. مولانا فضل الرحمان سے کیا بات ہوئی؟ انہوں نے کیونکہ شکوہ کیا تھا کہ پی ٹی آئی نہیں آئی قومی سلامتی کمیٹی میں, ان کو آنا چاہیے تھا. کل کوئی اس حوالے سے بھی انہوں نے بات کی؟ دیکھیں, یہ کوئی بنیادی نوعیت کی بات نہیں ہے. ان کی ایک رائے تھی. ہمیں ایک فیصلہ جو ہے وہ خان صاحب کی غیر موجودگی میں کرنا پڑا. ہم سمجھتے ہیں ہم نے اس تناظر میں ٹھیک فیصلہ کیا. ہمارے پارٹی کے اپنے اندرونی مکالمے ہیں جن کی بنیاد پر وہ فیصلہ ہوا. 2 آراء ضرور تھی ہماری پارٹی میں بھی. لہٰذا وہ بات اپنی جگہ ہے. اس کا جو آئندہ کا ہمارا جو لایا عمل ہے, جو ایک ہم سمجھتے ہیں اتحاد ہونے جا رہا ہے, اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اس بات کا. فروعی باتوں پہ, چھوٹی باتوں پہ مختلف نقطہ نظر ہو سکتے ہیں, لیکن بڑا جو نصب العین ہے اس پہ اتفاق ہونا چاہیے. جو قومی سلامتی کمیٹی کا اعلامیہ ہے وہ تو اب آ گیا ہے, اس سے آپ لوگ ایگریڈ ہیں ان ایسنس؟ دیکھیے, ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں. ہم سمجھتے ہیں دہشت گردی کو ختم کرنا ہے اور اس سے اہم کوئی معاملہ نہیں ہے. لیکن کیسے ختم کرنا ہے, کیا لایا عمل اپنانا چاہیے, اس کے حوالے سے ہم اپنا جو موقف ہے واضح کرتے رہیں گے. اسی حوالے سے ہم آل پارٹیز کانفرنس بلائیں گے. اگر کوئی پارلیمان کا جوائنٹ سیشن ہوتا ہے وہاں ہم بات کریں گے. ضروری ہے کہ خیبر پختونخوا کے ہر خطے کے جو حقیقی نمائندے ہیں ان کو سنا جائے, بلوچستان کے ہر خطے کے جو حقیقی نمائندے ہیں ان کو سنا جائے, تب کوئی بات
सूदमंद होगी, कोई लाया अमल ऐसा बनेगा जिसका फ़ायदा होगा। असल मामलात तब बेहतरी की तरफ बढ़ेंगे जब हम वाक़यातन एक मकालमा मुल्क में बर्पा करेंगे जिसमें वाक़यातन जो अवाम के नुमाइंदे हैं उनको शामिल करेंगे, और ये होगा, बहुत जल्द होगा। राइट, बट आपको याद होगा कि जो इवेंट था ये डिसीजन लेने से पहले, उस पर आप यही कह रहे थे कि हमने अभी डिसाइड करना है, लेकिन पीटीआई के बहुत सारे लोगों का ये ख्याल था कि जाना चाहिए इस मीटिंग के अंदर। सो इट वाज अ यूनानिमस डिसीजन इन द एंड, या स्प्लिट डिसीजन था, या एक खबर ये भी आई कि शायद अचकज़ई साहब का ख्याल ये था कि नहीं जाना चाहिए? देखिए, अंदरूनी जो भी फैसला साजी है वो अंदरूनी मामला है, लेकिन बहरहाल बिलाखिर हमारा फैसला यही था कि नहीं जाना चाहिए। राइट, so, ये भी कहा जा रहा है बानी पीटीआई की पैरोल पर रिहाई मुमकिन हो सकती है राना सनाउल्लाह का। Isn't this an opportunity for you? क्यों ना हो, बिल्कुल, हम तो यही कह रहे हैं कि आप उनको शामिल कीजिए। कोई भी कौमी डायलॉग पाकिस्तान के सबसे बड़े कौमी लीडर के बगैर नहीं हो सकता। इमरान खान साहब को मौजूद होना चाहिए, उनकी राय जो है उस पर पाकिस्तान की आवाम को एतमाद है। अगर आपने इस मुल्क को आगे लेकर जाना है, रियासत और आवाम के दरमियान जो खलीज हाइल की गई है उसको ख़त्म करना है, तो आपको इमरान खान को इस तमाम अमल में शामिल करना होगा। इसके बगैर कोई चारा नहीं। बट वो मान जाएंगे नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ बैठने के लिए? विल ही कम एंड अटेंड द मीटिंग विद देम? देखिए, अगर एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो, एक कौमी इज्तिमा हो, तो खान साहब शायद मान जाएंगे, लेकिन ये आइंदा की बात है। पहले वहाँ तक पहुँचे तो सही, इकरार तो करे इंतज़ामिया या हुकूमत कि वो इमरान खान साहब को बुलाना चाहते हैं, उनको मौका देना चाहते हैं कि वो कौम की रहनुमाई करें, और जो उनका एक रोल है, तारीखी रोल है, उस रोल को निभाएं। राइट, समाक्रम राजा साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। विल टेक अ क्विक ब्रेक, उसके बाद मज़ीद बात होगी राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। अभी हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं हमारे प्रोग्राम के लिए थोड़ा सा अनयूजुअल होगा, बट इसको आप कह सकते हैं इस वक्त करंट अफेयर्स में भी आ रहा है, और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इसको ड्रामाज और शोज़ में डिस्कस किया जाता है। हम बात करें दूसरी शादी या 4 शादियों का जो कॉन्सेप्ट है, जो इजाज़त है, ये बार बार बहस का मरकज़ बन जाता है। मारूफ शख्सियात भी इस बारे में अपना मौक़िफ़ देती हैं, और फिर हमने ये भी देखा है कि ये थोड़ा सा टची सब्जेक्ट भी बन जाता है, ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए। सो चंद दिन कबल दोबारा ये ज़ेर बहस आया। बड़े मशहूर एक्टर हैं दानिश तैमूर साहब, उन्होंने एक टीवी चैनल पर रमज़ान नशरियात में दूसरी शादी पर एक बात की जो इट एंडेड अप बीइंग वेरी कंट्रोवर्शियल। उन्होंने शो में, क्योंकि उनकी वाइफ भी उनके साथ थी, आयज़ा खान, शी अगेन हरसेल्फ इज़ द बिग पाकिस्तानी स्टार, उन्होंने उनको डायरेक्ट मुखातिब किया और कहा कि मुझे 4 शादियों की इजाज़त है, लेकिन मैं कर नहीं रहा। ये अलग बात है, ये मेरा प्यार और एहतराम है कि मैं फ़िलहाल इन्हीं के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा बहस हुई इस बयान पर। अब एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा है आप भी देख लीजिए। एज़ यू कैन सी, आयज़ा खान बहुत गौर से और बड़े खुशदिली से उनकी बात सुन रही हैं, लेकिन ऐसा एक लाया तासुर कि शायद उन्होंने वो जो बात की है वो एब्सोल्युटली पॉलिटिकली करेक्ट नहीं है। इसी वजह से शायद फिर दानिश तैमूर साहब ने अपनी स्टेटमेंट की वजाहत भी की और माफ़ी भी मांगी। उन्हें भी देखिए। इसी स्टेटमेंट पर वेरी रेनाउंड स्टार हमजा अब्बासी, जिनकी अभी एक बुक भी आई है, उन्होंने भी इस पर कमेंट किया। देखिए, अगेन अ वेरी रेनाउंड रिलीजियस स्कॉलर इंजीनियर मिर्ज़ा, उन्होंने भी इस पे कमेंट किया। उन्होंने हमजा अब्बासी साहब ने जो कहा उस पर भी कमेंट किया, उनको भी देखिए। सोशल मीडिया के मारूफ नाम डॉक्टर अफान कैसर भी सोशल मीडिया पे इस पर अपना कमेंट दे चुके हैं। वो लिख रहे हैं कि शादी के 10 साल बाद लाखों देखने वालों के सामने बीवी को कहना कि इसकी इज्जत है कि दूसरी शादी नहीं करा, फिर फिर ससुर से बीवी को पैसे दिलवाना नॉर्मल बातें नहीं हैं। सो हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर इरफान, उनकी जो डिटेल्ड ट्वीट है वो भी आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। डॉक्टर इरफान हैदर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सो आप खुद ही बता दीजिए कि एग्जैक्टली आपको इतराज़ क्या हुआ था। थैंक यू फरिया, बहुत शुक्रिया। पहले तो ये लफ्ज़ फ़िलहाल के बाद ना, ये लफ्ज़ फ़िलहाल पे मेरी बेगम ने पाबंदी लगा दी है कि ना किसी वीडियो में आप फ़िलहाल का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, और ना आज के बाद तो इस लफ्ज़ फ़िलहाल को मुझसे कभी ना जोड़ा जाए। तो घरों में एक भूचाल जरूर बर्पा हो गया, तो हम इस ट्रांसमिशन में उस लफ्ज़ फ़िलहाल को हज़्फ कर देंगे। ठीक। तो द इशू इज़ दीज रमज़ान ट्रांसमिशंस और सोसाइटी में जो है बढ़ता हुआ कल्ट और औरत को भेड़ बकरी की तरह डिस्कस करना हर जगह, इवन सामने बिठा के। दानिश तैमूर साहब बहुत फेमस एक्टर हैं, लेकिन उनकी क्रेडिबिलिटी का बहुत बड़ा क्रेडिट आयज़ा खान को जाता है।
لیکن اسی خاتون کو سامنے بٹھا کر یہ کہہ دینا کہ تم میرے لیے میٹر اس حد تک کرتی ہو اور فی الحال آئی ایم ویری ہیپی واز سم تھنگ ویری انسلٹنگ فار اے وائف. میں نہیں یہ کر سکتا اس میں. اب اور دوسری بات مرزا صاحب کے کمنٹ کی, تو مرزا صاحب کی بہت ساری چیزیں مردوں کی فیور میں ہی چلی جاتی ہیں, تو اس چیز کو بھی ہم اس طرح جسٹیفائڈ نہیں دیکھیں گے. لیکن حمزہ عباسی said what it should be said and in what way that should be said. اور دوسری کڑی قوم کا ویلا ہونا بھی ہے کہ یہ ہاٹ ٹاپک بن گیا. عورت گھر میں بھیڑ بکری ہے, اس سے زیادہ اس کی اوقات نہیں ہے. یعنی فون کر کے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ 4 شادیاں ہو گئی ہیں, 5ویں کر لوں, یعنی کہ 5ویں کی اجازت ہے اسلام میں کہ نہیں. عورت کو سامنے بٹھاؤ, اس کی بےزتی کر دو, اس کو انسیکیور کر دو. فریحہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے کہ ایک ایسی پارٹنر, اس طرح اسلام میں عورت کو خلا کی اجازت بھی ہے. اگر عورت ہر وقت ٹرانسمیشن میں بیٹھ کے یہی عائزہ آگے سے دانش تیمور کو کہہ دیتی کہ مجھے اسلام نے خلا کی اجازت دے رکھی ہے, خلا کے بعد عدت پوری کر کے دوسری شادی کی اجازت دے رکھی ہے, پر فی الحال میں دانش تیمور کے ساتھ خوش ہوں, تو کیا معاشرے کا ریئیکشن یہی ہوتا فریحہ؟ ویری انٹرسٹنگ, آپ نے بڑی انٹرسٹنگ باتیں کی ہیں. اس میں جو آپ نے رمضان ٹرانسمیشن کی بات کی, کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ not all the channels obviously but کچھ جگہوں پہ کیا کوئی فلاڈ کانسیپٹ ہے کہ کیونکہ رمضان میں ہو رہی ہے تو ضرور ریلیجن پہ بات کریں؟ اگر آپ نے ایک انٹرٹینمنٹ شو کرنا ہے تو اس کو انٹرٹینمنٹ رکھیں, اس کو پھر آپ ریلیجن کے پیرائے میں لاتے ہیں, اور ریلیجن کے پیرائے میں لا کے آپ لے مین سے رائے لیتے ہیں, not with people who are actually religious scholars. So یہ غلطی ہے کہ یونرا نہیں ڈسکرائب ہو سک رہا رمضان ٹرانسمیشنز کا. سوال یہ ہے کہ یہ خواتین یا موسٹلی جو اینکر حضرات یہ شوز کر رہے ہیں, آپ ان کی رمضان سے پری اور پوسٹ سوشل میڈیا لائف دیکھ لیں ان کے انسٹاگرامز پر, اور ویسے آپ کو بہت ساری اصلیت جو ہے سامنے آ جائے گی. یوتھ کو ایجوکیٹ کیا ہی نہیں جا رہا, انہیں اخلاقی تربیت دی نہیں جا رہی. اگر اجازت دیں, بڑی آپ انٹرسٹنگ بات کریں, ہمارے ساتھ آپ جانتے ہی ہوں گے ریناؤنڈ اینڈ ویری رسپیکٹیبل کرن ناز بھی موجود ہیں. کرن ناز اپنا پروگرام کرتی ہیں سما ٹی وی پہ پالیٹکس کے اوپر, لیکن سوشل ایشوز پہ بھی وہ بات کرتی ہیں. اور انہوں نے انٹرسٹنگلی آپ نے کہا کہ دانش تیمور کے اوپر کیوں کرٹیسزم ہو رہا ہے. میں پڑھ دیتی ہوں ان کے جو اسٹیٹمنٹ ہے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر عفان بھی موجود ہیں. ڈاکٹر عفان, کرن ناز یہ کہہ رہی ہیں کہ نظر سے ابھی دانش تیمور اور عائزہ خان کی ایک ویڈیو گزری, حیران ہوں کہ اس میں ایسا کیا ہے کہ سوشل میڈیا بھر گیا ہے. اللہ نے مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے, اور اگر وہ اپنی بیوی کے سامنے یہ بات کرتا ہے تو کون سا گناہ کرتا ہے. بیوی مسکرا کر اپنے شوہر کی بات سن رہی ہے. موم بتی, اوکے یہ آپ نے ذرا زیادہ کرٹیسائز کر دیا, موم بتی مافیا کو آگ لگی ہوئی ہے. عورتوں کے حقوق کے چیمپئنز مرد کے حقوق سننا بھی پسند نہیں کرتے. تف ہے. سو میں نے پورا ہی پڑھ دیا جو ہم نے کہا تھا. اتنا اسٹرانگ ریئیکشن, یو تھنک کہ بالکل ٹھیک بات کر رہے تھے وہ؟ مجھے تو یہ بالکل نان ایشو لگ رہا ہے کہ جس کو ایشو بنایا ہوا ہے وہ میری نظر میں تو وہ بالکل ٹھیک بات کر رہے تھے. دیکھیں, اگر شریعت نے مرد کو ایک اجازت دی ہوئی ہے 4 شادیوں کی, اور اگر وہ اپنی بیوی کے سامنے بیٹھ کے یہ بات کریں تو وہ کون سی ایسی غلط بات کریں. بلکہ اس پر جو نیچے لوگوں کے ریئیکشن آئے, 1-2 لوگوں کے میں ریئیکشن پڑھ رہی تھی اور میں حیران ہوئی اس بات پر کہ اس کے ریئیکشن میں لوگوں نے ایک حلال کام کو ایک ایسی چیز سے تشبیہ دینے کی کوشش کی کہ جس نے مجھے حیران کیا. آپ ایک صرف ورڈ پہ, ایک پرٹیکولر ایک ورڈ کے اوپر, جس پہ غالباً کل پرسوں دانش تیمور کی وضاحت بھی آ گئی ہے کہ وہ فی الحال ورڈ کو شاید آپ اس کے لیے کہہ سکتے کہ میں فی الحال اپنی بیوی کے ساتھ خوش ہوں. بڑی انٹرسٹنگ بات کی, انہوں نے کہا اسلام میں تو خلا کی بھی اجازت ہے, تو اگر بیوی شوہر کو کہے میں فی الحال نہیں لے رہی. آؤٹ آف کانٹیکسٹ, let's see it in mutual respect between husband and wife. جی. Can you tolerate it on the counterpart? اگر عورت بیٹھ کے یہ بات کہہ دے کہ خلا کی بھی اجازت ہے اور میں فی الحال تمہارے ساتھ خوش ہوں لیکن آگے مجھے پتا نہیں ہے, do you know how much extra marital affairs women are having, اور کس طرح گھر تباہ ہو رہے ہیں. آپ تو خود بہت اچھا بولتی ہیں. اچھا مجھے ایک بات بتائیے ڈاکٹر عفان صاحب, میں 10 جگہ پر بیٹھ کے بار بار یہ بات کرتی ہوں اور 10,000 پروگرامز میں نے یہ بات کی ہے, اور 10,000 دفعہ یہ ہوا کہ وہ آلموسٹ تمام پاکستان کے جتنے بھی بڑے چینلز ہیں انہوں نے باقاعدہ اس کی لیڈ لگائی ہے کہ کرن ناز نے اپنے شوہر کو دوسری شادی کی اجازت دے دی. یہ میں نے بھی جب میں اپنی بات کرتی ہوں, جب میں یہ بات کرتی ہوں تو تمام لوگوں کو بڑا پسند آتا ہے, لیکن اگر ایک مرد اپنے شوہر کے سامنے بیٹھ کے یہ بات کر دیتا ہے تو یہ کون سی ایسی جو ہے وہ پریشانی
پریشانی کی بات ہو گئی. اور دوسری چیز جی میں اسی پر ہی آ رہی تھی کہ جو بات ہو رہی ہے مجھے یہی چیز پہ تکلیف ہوئی کہ ایک طرف گھر جوڑنے کی بات ہو رہی ہے یا ایک اس شریعت کی بات ہو رہی ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے مرد کو اجازت دی ہوئی ہے, لیکن دوسری طرف اگر عورت کے لیے آپ یہ بات کرتے ہیں کہ اس کو خلا کی اجازت ہے لیکن وہ فی الحال خلا نہیں لے رہی ہے, تو آپ یہ دیکھیے کہ خلا کے لیے کیا کیا چیزیں ہیں کہ جس کے بعد خلا ہوتی ہے. شادی میں بھی تو چیزیں ہیں, 2 3 4 کرو, لیکن آگے بھی تو ایک اس کے ساتھ اس کا حصہ ہے. اس کے لیے مسئلہ یہی ہے ہمارے پاس, ہم دین کی اس چیز کو ہم نے اتنا بڑا ایشو بنایا ہوا ہے, ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں بات کر رہے ہیں آپس میں اور وائف کو اس چیز کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن باقی جتنے بھی میں آپ دیگر لوگ بیٹھے ہیں, یہ بھی تو ایک ٹاپک ہے کہ بہت سارے دین کے معاملات ہیں مگر سب سے پہلے شادیوں کے اوپر اٹینشن چلی جاتی ہے, اس میں کیسے آپ نے وائف کو رکھنا ہے, کیسے اس کے حقوق دینے ہیں, باقی آپ کی معاملات ہیں وہ ان تمام کے اوپر توجہ دینے کے بجائے یہ ایک ٹاپک, سو وہ بھی ایک ڈائگریشن ہو جاتی ہے کہ آپ یہی سمجھے کہ میں شادیاں کر کے اسلامی ہو گیا ہوں اور کام نہیں کرنے. کسی بھی مرد کے لیے یا کسی بھی عورت کے لیے بیٹھ کے فیصلہ نہیں کر سکتے نا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے نماز کا بھی کہا ہے, حج کا بھی کہا ہے, روزے کا بھی کہا ہے اور کئی ساری شریعت ہے, لیکن وہ صرف شادی کی بات کر رہا ہے, تو کیوں بھائی باقی شریعتیں پوری کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ تو یہ میرا تو کام نہیں ہے کہ میں کسی مرد پہ سوال اٹھاؤں کہ تم نے باقی شریعتیں پوری کی ہیں جو تم ایک 4 شادی کی بات کر رہے ہو, تو 4 شادی کی بھی اس کو اجازت ہے اور باقی شریعت کی بھی اجازت ہے. میرا صرف ایک پوائنٹ ہے, میرا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ دین کی جو شریعت ہے وہ چاہے عورت کے لیے ہو چاہے مرد کے لیے ہو, اس پر سوال اٹھانے والے ہم لوگ کوئی بنتے نہیں ہیں. لیکن آج بہت افسوس کی بات یہ ہے, کہ آپ ان معاملات کو لے کر اتنا ایشو بنا رہے ہیں اور لوگوں کے ذہنوں میں ہم لوگوں کے ذہنوں میں نا فریا کے زہر ڈال رہے ہیں کہ جی یہ تو بہت ہی بری بات ہو گئی ہے, 4 شادیاں کیا 2 شادیاں کرنی ہی نہیں چاہیے. اوکے ٹھیک ہے, اس کو اس طرح دیکھ لیتے ہیں ڈاکٹر عرفان کہ ایک بالکل گناہ بنا دیا ہے دوسری شادی اور اس کا نام بھی نہ لیں. فریحہ اگر یہ باتیں کرنی ہے یا اوپنلی کرنی ہے, کرن ناز نے اجازت ضرور دی ہوگی, بٹ اٹس این انسلٹ ٹو سم ونز وائف. اس سے جو گھروں میں میسج جاتا ہے, دانش تیمور کا ایشو یہ ہے, وین یو آر اے پبلک فگر, آپ بھی فیس کرتی ہیں, کرن بھی فیس کرتی ہیں, ایوری تھنگ یو سیڈ اس کا ایک سوشل امپیکٹ فیکٹر ہوتا ہے گھروں میں. اس سے شے ملتی ہے مردوں کو, عورتوں کو مزید انسیکیور کرنے کے لیے. ہمارے معاشرے میں عورتوں کو مارا جاتا ہے, تیزاب پھینکے جاتے ہیں, گھروں میں خرچے نہیں دیے جاتے, ایکسٹرا میریٹل افیئر چلائے جاتے ہیں, مرد باہر انوالو ہوتے ہیں, عورتوں کے ساتھ ظلم کیے جاتے ہیں. جب آپ اوپنلی عورت کی انسلٹ کو پبلکلی ایکسیپٹ کر لیں گے کہ ہاں بھئی فی الحال میں تیرے ساتھ خوش ہوں, اور انسیکیورٹی گھروں میں دیں گے. آج ہم میں سے کوئی بھی کسی ایسے کرائے کے مکان میں رہ کے دکھائے جہاں ہر دوسرے دن آ کے وہ آپ کو مالک مکان کہے کل گھر خالی کرا لوں گا. اس طرح عورتیں گھروں میں نہیں بسیں گی. Try to understand it's not a non-issue, it's a sensitive topic, socially sensitive topic. ٹھیک ہے اسلام نے اجازت دیا ہے, وہ سب کو پتہ ہے. But implementing it as a public figure means destroying many homes. بہت ساری عورتوں کو گھر تباہ کر دینے کے مترادف ہے, اور ہمارا معاشرہ اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے, وہاں آلریڈی عورتوں پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے. ہمیں یہ چیز سمجھ نہیں ہے. میں تو اس سے بالکل ڈس ایگری کرتی ہوں. I'm so sorry فریا, میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں. دانش نے بھی پھر معافی مانگی, تو کیونکہ سوشل میڈیا اتنا زیادہ پریشرائز کر دیا گیا, ان کو اتنا کرٹیسزم ہو گیا کہ وہ آخر میں کیا کرتا غریب آدمی, وہ کہتا کہ چلو معافی ہی مانگ لیں. لیکن میری نظر میں جو ابھی عرفان صاحب نے ایک بات کہی نا کہ یہ عورت کو ڈس ریسپیکٹ کرنے کی بات ہے, تو I'm so sorry, میں تو اس چیز کو بالکل بھی بائی نہیں کر سکتی. میں اس سے 100% ڈس ایگری کروں گی, کیونکہ قرآن میں یہ بھی لکھا ہے کہ ایک ہی طرف نہ جھک جاؤ. بالکل ایسا ہی ہے. قرآن پاک میں دیکھیں, قرآن پاک میں یہ اللہ تعالیٰ نے کمپلیٹ چیز دی ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر تم انصاف نہ کر سکو, لیکن اگین وہی والی بات کہ میں اور آپ بیٹھ کے مرد کو نہیں بتائیں گے کہ تم انصاف کرو گے یا نہیں کرو گے. یہ مرد کا کام ہے کہ وہ شادی کر رہا ہے. اگر یہ بتا رہے ہیں کہ آپ 4 شادیاں کر سکتے ہیں, تو پھر یہ بھی بتائیں نا کہ اس کی کیا کنڈیشنز ہیں. مسئلہ تو یہی ہے کہ ایک مرد نے کہہ دیا کہ اس کو 4 شادیوں کی اجازت ہے, تو اس کو پتا بھی ہوگا کہ 4 شادیوں کی اجازت ہے. لیکن جو عرفان صاحب نے یہ بات کی نا کہ یہ عورت کے لیے ڈس ریسپیکٹ ہے, ٹھیک ہے, میں اس چیز کو بالکل ڈس ریسپیکٹ نہیں سمجھ سکتی جس چیز کی مجھے شریعت اجازت دے رہی ہے. عورت کو اللہ تعالیٰ نے مطلب دین اسلام سے زیادہ عورت کو کس نے محفوظ کیا ہے سر, کس نے عزت دی ہے؟ جب 1400 سال پہلے عورت کو عزت نہیں دی جاتی تھی, جب عورتوں کو زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا, اس وقت دین اسلام نے عورت کو عزت دی. اور آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ عورت کو اس بات پہ ڈس ریسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ 4 شادیاں اس کا
مرد کر لے تو میں اس چیز کو سربائے نہیں کر سکتی. I'm so sorry. آپ جا کے دیکھیں فیمنزم پہ بات ہو جاتی ہے, لیکن ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ بینگ اے میل, آئی ایم سیئنگ اٹ, کہ ہمارے معاشرے میں عورتوں کے ساتھ شدید ظلم ہو رہا ہے. سر بینگ فیمیل میں بھی یہ بات کرتی ہوں کہ ہمارے اگر آپ شہری علاقوں میں دیکھیں نا تو عورتوں سے زیادہ مرد مظلوم ہے. سر میں اتنی زیادہ رپورٹس کرتی ہوں, اتنی زیادہ چیزیں دیکھتی ہوں کہ جہاں پر مجھے وہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ مرد کے اوپر تھپڑ بھی مارا گیا تب بھی مرد کا قصور تھا, اور اگر مرد نے تھپڑ مارا تب بھی مرد کا قصور تھا. تو آپ اگر عورت اور مرد کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو یہ والی دونوں چیزوں کو ذرا دیکھنی پڑے گی. مردوں پہ زیادہ ظلم ہوتا ہے. I think there is no study to verify that. میں آپ کو بتا رہی ہوں, آپ شہروں میں اگر دیکھیں بہت ساری چیزیں. Can I say something? Even Kiran, you are exception. جو آپ کا ایک point of view as a woman, it's not like average woman's opinion. اسی طریقے سے جو ریشیو ہے کہ عورتوں کے استحصال اور مردوں کا استحصال, I think we have to look at the ratio. میں آپ کو وہی بتاتی ہوں, میں آپ کو بتا دیتی ہوں. میں نے بھی ریسنٹ پاسٹ میں کئی سارے کوئی 4 5 6 7 کیسز دیکھے. میں آپ کی بس ایک منٹ آ رہی ہوں, یہ بات مکمل کریں. صرف ایک چیز مجھے ایک جملہ کمپلیٹ کرنے دیجیے گا. ابھی ریسنٹ پاسٹ میں کچھ کیسز ہمارے سامنے آئے. آپ صرف اور صرف اسلام آباد کے کیسز دیکھ لیجئے. ہمارے سامنے ایک مارگلا ہلز کا ایک کیس آیا تھا سامنے, جس پہ بہت زیادہ شور مچا, جس میں پتا چلا کہ جی خاتون کو کوئی جاب کا جھانسا دے کر لے کر آیا, پہاڑوں میں لے کے چلا گیا, اس کے ساتھ ریپ کیا, اور اس کے بعد کیا ہوا. لیکن جب بعد میں انویسٹیگیٹ ہوا سارا معاملہ تو کیا ہوا کہ وہ جو خاتون تھی وہ اس مرد کو بلیک میل کر رہی تھی. اسی طریقے سے ہمارے پاس یہ اسلام آباد کا واقعہ ہے. اس طرح کی وجہ سے می ٹو موومنٹ بھی شروع ہوئی, کیونکہ جب عورت شک کرتی ہے یا شکایت کرتی ہے تو اس کو یہی کہہ دیا جاتا ہے کہ تم نے یہ شروع کیا ہوگا. لیکن میں وہ آپ کو بات کر رہی ہوں کہ بہت سارے معاملات میں ہمیں دونوں طرف دیکھنے کی ضرورت ہے. اب ہم ڈاکٹر عرفان آپ کی طرف آ رہے ہیں. جی پلیز. ایکچولی کرن بڑی ہی کلوز نش میں بات کر رہی ہیں, 1-2 کیسز کو رپورٹ کر کے. آئی ایم اے ڈاکٹر and I see thousands of depressed women and such cases. مردوں پہ ظلم ہوتے ہیں لیکن اس کا مدار بہت چھوٹا ہے پاکستان میں. ہاں عورتیں ایموشنلی تنگ کر دیتی ہیں بعض فیملیز میں, اور دوسری شادی کا بالکل اس کو رائٹ ہے, مساوی حقوق دے کے رائٹ ہے. لیکن یہ تماش بینی کرنا سوشل میڈیا چینلز پر ایک مرد کے گرد مغل خاندان کے فرما روائیں 4 لڑکیاں بٹھا کے انٹرویو کرنا اور عورتوں کی تضحیق کرنا کہ یہ 4 بیویاں ہیں, کوئی اس کے پیر دبا رہی ہے, کوئی اس کے پیر سے پانی ڈال کے ڈونگے میں پی رہی ہے, یہ سارے آپ کے سوشل میڈیا چینلز دکھاتے ہیں. 1, 2, 3 اسپیسیفک کیسز ڈزنٹ ڈیفائن کہ اس معاشرے میں عورت پہ ظلم نہیں ہو رہا. اور کیا تماشی, اور یاد رکھیں تھپڑ جو مارا وہ جائے, جو نظر نہ آئے وہ زیادہ برا لگتا ہے. اور ہمارے ہاں ہر تیسرے گھر میں ہر وقت عورتوں کو ایسے تھپڑ پڑ رہے ہوتے ہیں جہاں گھر کے خرچے نہیں دیے جا رہے. کتنی میری او پی ڈیز میں عورتیں آتی ہیں فریا, ان کے ساتھ شوہر نہیں آتے. کل 22 سال کی ایک لڑکی میرے پاس آئی, جگر سکڑا ہوا تھا, شادی ہوتے ہی مرد کو پتا لگا, اس نے اسے چھوڑ دیا, اب باپ لے کے پھر رہا تھا. عورتوں کو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ نہیں کیا جاتا. کیسے ہم آؤٹ آف باؤنڈ اتنے بڑے سوشل ایشوز کو جہاں بیچاری مر رہی ہیں. میں عورتوں کا کوئی بہت بڑا وکیل نہیں ہوں, لیکن ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, ہم ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں. 19 سال کی لڑکی کو اوورسیز 45 سال سے شادی کر دی جاتی ہے, دبئی کے چکر میں, امریکہ کے چکر میں, یو کے چکر میں, موسٹلی یہ دبئی گلف میں. اور وہاں وہ ذہنی مریض ہوا ہوتا ہے, کتنے ایکسٹرا میریٹل اس کے افیئر ہوتے ہیں, عورت سے پوچھا تک نہیں جاتا, زندگی برباد کر دی جاتی ہے. کبھی جائیں انٹیریئر سندھ میں جا کے دیکھیں, دفنائی آج جا رہی ہیں, تیزاب آج پھینکے جا رہے ہیں, بھیڑ بکریوں کی طرح آج ٹریٹ ہو رہی ہیں. عورت کی کوئی سے ہے جداد میں, آج پڑھے لکھے شہروں میں ان کو حصے نہیں ملتے. اوکے, آئی تھنک دونوں کا پوائنٹ بڑا انٹرسٹنگ ہے, آپ دونوں بڑا فورسفل پوائنٹس دے رہے ہیں. بٹ ایک بات میں کہہ دوں کہ جو بھی ہم دونوں طرف باتیں کریں وہ آبویسلی ہم اپنے ایکسپیرینسز کی بیس پہ کریں, اینڈ ہم کوشش کریں کہ لارجر جو سوسائٹی میں اس کو ریفلیکٹ کریں. تو یہ جو رمضان ٹرانسمیشن کی بات کر رہے ہیں, یا ہم ڈراماز میں بھی دیکھتے ہیں کہ عورتوں کو تھپڑ پہ تھپڑ پڑ رہے ہیں, یہ ایک ہم ڈری سہمی دبی ہوئی عورت کا پورٹریل بھی تو دیکھتے ہیں. بالکل آپ کی بات صحیح ہے. میں نے عورتوں کے حقوق کے لیے کئی سارے پروگرامز کیے ہیں. مطلب میری ایک وجہ شہرت زینب کا مرڈر کیس بھی ہے کہ جس کے بعد, جس کے میں نے اتنی بڑی کیمپین چلائی کہ اس کے بعد, اس کے 17 دن کے بعد عمران کو باقاعدہ طور پر اریسٹ بھی کیا گیا, اور جس دن اس کو پھانسی دی جا رہی تھی اس وقت بھی میں کوٹ لکھپت جیل کے باہر موجود تھی اور میں وہاں سے رپورٹنگ کر رہی تھی. مطلب یہ ورلڈ وائڈ کیس بنا, اور الحمدللہ مجھے اس چیز کے اوپر بڑا فخر ہے کہ وہ میری ایک وجہ شہرت بنا, کیونکہ میں اس کیس کو لے کر چلی تھی ڈے فرسٹ سے. شاید آپ کو بھی یاد ہوگا, جس پہ میں اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر بیٹھی تھی. تو میں عورتوں کے حقوق کے لیے بات کرتی رہی ہوں, لیکن میرا صرف اعتراض یہاں پر آ جاتا ہے کہ جب آپ عورتوں کی مظلومیت کو شریعت کے کسی بھی پوائنٹ کے ساتھ جوڑ کے اور یہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ شریعت کے خدا نہ خواستہ اللہ معاف کرے اس چیز کی وجہ سے عورت کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. عورت کے اوپر جو کچھ ظلم ہو رہا ہے وہ سوسائٹی کی وجہ سے ہو رہا ہے, وہ سوسائٹی کے بیہیویئرز کی وجہ سے ہو رہا ہے. میں اگین اپنے اس پوائنٹ پر ہوں کہ عورت کو جتنا زیادہ مضبوط الحمدللہ
الحمدللہ دین اسلام نے کیا, کسی نے بھی نہیں کیا, لیکن اگر سوسائٹی کے معاشرے کے رویوں کی وجہ سے اگر عورت کو ظلم کا شکار ہونا پڑ رہا ہے تو اس میں آپ شریعت کے کسی بھی پوائنٹ کو کرٹیسائز نہیں کر سکتے. یو آر سیئنگ کہ اگر لیٹس سے آپ کے ہسبینڈ کر لیں سیکنڈ میرج تو یو آر اوکے ود دیٹ, ایبسولوٹلی آپ کو کوئی ڈفرنس نہیں لگے گا. میں شاید مجھے تکلیف بھی ہوگی, شاید مجھے پریشانی بھی ہوگی, شاید میں اپنے شوہر سے جتنی محبت کرتی ہوں میرے لیے ان کو بانٹنا مشکل ہوگا, لیکن میں انہیں روک تو نہیں سکتی. ان کو اللہ رب ذوالجلال نے ایک اجازت دی ہوئی ہے, ان کو اللہ نے یہ حق دیا ہوا ہے. میں تو کبھی میں چاہ بھی نہیں سکتی کہ میں اللہ کے کسی کام میں روڑا اٹکانے کی کوشش کروں. جی ڈاکٹر افنان, وی ہیو ٹو ریپ اٹ اپ ناؤ. کرن کی بھی یہ اجازت فی الحال ہے, جب ہوگی تو پھر یہ آپ کو لگتا ہے نہیں, میرا فی الحال کا مسئلہ نہیں ہے. شاید میرا اور آپ کا پہلی دفعہ انٹریکشن ہو رہا ہے, لیکن یہ میرے پرنسپل سٹینڈز ہیں کہ جو شریعت کے معاملات ہیں اس کے اندر میں جو ہے وہ چھیڑ چھاڑ کرنے کی اوقات نہیں رکھتی. ڈاکٹر افنان آپ کی طرف سے فی الحال نہیں. چلیں بس, کرن از اے گڈ جرنلسٹ, شی ڈو ویری امیزنگ ورک. یہ ایک سوشل ایشو کی بات تھی, لیکن وہی بات ہے, ہم شریعت اور سوسائٹی کو الگ نہیں کر سکتے. وی ہیو ٹو کمبائن دیم اپ. اور لیکن جہاں یہ سارا کچھ ہے, وہاں جہاں ظلم ہو رہے ہیں, چیزیں ہو رہی ہیں, وہاں شریعت حقوق کا بھی کہتا ہے, بیٹی کو جائیداد میں حصہ دینے کا بھی کہتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح بیٹیوں کو اون کیا, ہمارے معاشرے میں وہ اونرشپ بھی نظر نہیں آتی. جہاں آتی ہے وہاں اچھی ہے, جہاں نہیں نظر آتی وہاں ظلم کی انتہا ہے. تو ہم اس کو بس نان ایشو نہیں کہہ سکتے, یہ میجر ایشو آف سچ این انسلٹ. آخر میں عفان صاحب اسی بات پر آ گئے جو میں بات کر رہی تھی کہ وہ درست کہہ رہے ہیں کہ دین اسلام نے جتنا عورت کو مضبوط کیا ہے, جتنا بیٹیوں کو مضبوط کیا ہے, وہ کسی نے نہیں کیا. تو ہم شریعت کے کسی پوائنٹ کے بجائے ہم سوسائٹی کے بیہیویئر پر اس کے موڈ پر میں ایگزیکٹلی وہی کہہ رہی ہوں. So we agree in the end. That's really good to know that. Thank you Dr. Afnan and Kiranaz, آپ کا بھی بہت شکریہ. یقیناً اس میں آپ لوگوں کی بڑی پاورفل رائے ہوگی, ہم سے شیئر کیجیے گا. Do take care of yourself. اللہ حافظ.